لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للآسين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا شفيعنا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد حضرات گرامی بزرگان محترم جوانان قوم و ملت عزاداران سید الشہداء و ماتمداران اور آپ تمام حضرات اپنی تمام تر طاقت اور توانائی کے ساتھ ہر مجلس میں شریک غم ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم ہم تمام مومنین کی ان زحمات کو، اس گریہ اور پرسیداری کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات فرمائے۔ اعزان گرامی، یہ مجلس امام حسین، یہ غم حسین وہ غم ہے کہ جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، یہ وہ غم ہے جس میں ہمیں سرور ملتا ہے، یہ وہ غم ہے جس میں ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے روز سے میں نے جملہ عرض کیا ہے اور کرتا آ رہا ہوں کہ یہ جو غم حسین علیہ السلام ہے، یہ ہمارے دردوں کی دوا ہے۔ غم حسین ہمارے زخموں کا مرہم ہے۔ دنیا جہاں روپیہ خرچ کرتی ہے، پیسہ خرچ کرتی ہے کہ خوشیوں کو اپنے گھر لا سکے، ہم روپیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ غم حسین اپنے گھر آ سکے۔ بڑے سے بڑے قوم والے اپنے مذہب کو لے کر سال بھر میں اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا ہم نام حسین پر ان 10 دنوں میں کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اپنی قوم کے رہنماؤں کا، اپنی قوم کے ہادیوں کا سال بھر اتنا ذکر نہیں کر پاتے جتنا ہم ان 10 دنوں میں حسین حسین کر لیتے ہیں۔ بعد خدا اور رسول صرف نام حسین ہے
जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा लिया जाता है। हर मुल्क में हर मुख्तलिफ ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले सब नाम हुसैन पर मुत्तफ़िक़ हैं। हर ज़बान रखने वाला हुसैन हुसैन करता है। ज़बान कुछ भी हो, कल्चर कुछ भी हो, ज़मीन कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, सरहदें कोई भी हों, लेकिन हर जगह हुसैन हुसैन होता है। इसीलिए जो हुसैनी होते हैं वो जहाँ जाते हैं हुसैनियों को तलाश कर लेते हैं। इसलिए कि नाम हुसैन एक ऐसा नाम है जो एक ऐसा प्लेटफार्म देता है कि जहाँ सारे हुसैनी जमा हो जाते हैं, चाहे वतन हो, चाहे वतन से दूर हो, चाहे अपना मुल्क हो, चाहे परदेश हो, चाहे वतन हो, गैर वतन हो, हर जगह हुसैन के चाहने वाले हुसैनी हुसैनियों को तलाश कर लेते हैं। या यूं कहूँ कि हर जगह हुसैन अपने हुसैनियों को तलाश कर लेते हैं। हर जगह फर्श अज़ा अज़ादार को याद कर लेती है, पहचान लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अज़ान गिरामी बहुत ही तासीर होती है, असर होता है, कशिश होती है इस फर्श अज़ा में। इसलिए कि जहाँ भी हुसैन का चाहने वाला हो, मकनातीस की तरह ये उसको खींचती रहती है। फर्श अज़ा हुसैन के चाहने वालों और क्यों ना खींची से हुसैन यहाँ से जहाँ पर अहले बैत की हक़ानियत होने का ऐलान होता है। यहाँ पर आपके हक़ पर होने की दलील दी जाती है। यहाँ पर कुरान की आयतों से इस्तदलाल होता है। अज़ान गिरामी मुसलसल और अहम आयात इलाही की बुनियाद पर और कलाम इलाही के हवाले से आपके दरमियान अदल और दीन इस्लाम पर गुफ्तगू हो रही है। और आज ये इस अशरे अज़ीमा और कदीमा की 7वीं गुफ्तगू है जो आपके दरमियान में है और मुसलसल आप आखिरी से मुशर्रफ हो रहे हैं। एक सलवात पर ज़बर मोहम्मद वाले। तो खुदावंद आलम इस पूरी कायनात को यह हुक्म दे रहा है कि जो भी अल्लाह का बंदा है, जो भी उसे माबूद मानता है, जो भी उसे अल्लाह मानता है, उसको अल्लाह कह रहा है कि या इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि ए लोगों, ए इंसानों, मैं तुमको हुक्म दे रहा हूँ कि अमानतों को वापस कर दो उनकी तरफ जो अमानतों के वारिस हैं, जो अमानतों के मालिक हैं, उनको उनका माल वापस कर दो। मैंने अर्ज़ किया था कि अमानत किसी भी हाल में हो सकती है, किसी भी शक्ल में हो सकती है, किसी भी सूरत में हो सकती है। माल की सूरत में अमानत हो सकती है, दौलत की सूरत में अमानत हो सकती है, मकान की सूरत में अमानत हो सकती है, दुकान की सूरत में अमानत हो सकती है, इस ज़मीन के टुकड़े के सूरत में अमानत हो सकती है, एक राज के सूरत में अमानत हो सकती है, एक किताब की सूरत में अमानत हो सकती है, किसी भी सूरत में अमानत हो सकती है। तो अल्लाह कह रहा है कि अमानतों को वापस कर दो उनकी तरफ जो अमानतों के वारिस हैं। और मैं अल्लाह तुमको तो कह रहा हूँ कि जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो फ़ैसला करना अदल के साथ, फ़ैसला अदल के साथ होना चाहिए। और मैं अल्लाह तुमको बेहतरीन नसीहत कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, जब हम किसी भी बड़े आलिम दीन से मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो उससे यही चाहते हैं, यही मुतालबा होता है कि क़िबला हमको कोई प्यारी सी नसीहत कर दीजिए, हमें कोई अच्छी सी नसीहत कर दीजिए जिस पर अमल करके हमारी ज़िंदगी आबाद हो जाए, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। अज़ान गिरामी, यही मुतालबा हमारा होता है, कोई नसीहत की जाए। तो अल्लाह से क्या मुतालबा किया जाए? अल्लाह सामने आता नहीं है, उसने सामने ना आकर ख़ुद कुरान भेज कर एक नसीहत कर दी कि तुम मुझसे, अगर मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो नसीहत ही तो चाहोगे। तो अल्लाह से अच्छी नसीहत कौन कर सकता है? अल्लाह से अच्छी नसीहत
کون کر سکتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، وہ تو نصیحتوں کرنے والوں کا بھی مالک ہے، وہ تو سب کا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ نصیحت کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں تم کو بہترین نصیحت کر رہا ہوں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو میں سن رہا ہوں، جو بھی تم کہہ رہے ہو، نوحہ کہہ رہے ہو، مرثیہ کہہ رہے ہو، ماتم کہہ رہے ہو، اشعار کہہ رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اچھائی کی باتیں کر رہے ہو، غیبت کی باتیں کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، جو بھی تم کچھ کہہ رہے ہو میں اللہ اس کو سن رہا ہوں، میں ساری باتیں سن رہا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کہیں بھی کر رہے ہو، چاہے گھر کے اندر کر رہے ہوں، چاہے گھر کے باہر کر رہے ہوں، چاہے روڈ پر کر رہے ہوں، چاہے میدان میں کر رہے ہوں، چاہے بند دروازوں میں کر رہے ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ سمیع ہوں، میں اللہ بصیر ہوں، میں سننے والا ہوں، میں اللہ دیکھنے والا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اب تم مومن بن گئے ہو، بہت اچھی بات ہے، تم مومن بن گئے ہو، مومن بن گئے ہو، تم نے سب کا مال دے دیا تو واقعاً مومن بن گئے ہو، تم نے عدل کو قائم کر دیا تو واقعاً تم مومن بن گئے ہو، تم اچھے کام کرنے لگے ہو اب واقعاً تم مومن بن گئے ہو، اب تم اطاعت کرو اللہ کی، اب تم اطاعت کرو رسول کی، اب تم اطاعت کرو صاحبان امر کی، یہی میرا تم کو نصیحت ہے، یہی امر ہے۔ اذان گرامی، مسلسل اسی آیت پر عدل اور اسلام کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے آپ کے درمیان میں، اتنا میں نے ترجمہ کر دیا اس آیت کا کہ آپ کے ذہن میں بالکل نشین ہو گئی ہے، سال بھر آپ اس آیت کو شاید نہ بھول پائیں، مجھے بھول سکتے ہیں لیکن آیت نہیں بھول سکتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر، کیونکہ اتنا ترجمہ میں نے سنا دیا بار بار کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ آیت ضرور یاد آئے گی، ترجمہ ضرور یاد آئے گا، لفظ ضرور آئیں گے کہ عدل قائم کرو، عدل قائم کرو۔ اذان گرامی، یہ جو میں نے آیتوں کی ترتیب رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ ان آیتوں میں ہمیں اپنے پانچوں اصول دین مل جاتے ہیں، غور کیا، جو ہمارے اصول دین ہیں وہ سارے کے سارے پانچوں کے پانچوں ان آیت میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، تو توحید مل گئی، غور کر رہے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی تو توحید ہم کو مل گئی، پھر اللہ نے کہا کہ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ تو عدل ہمیں مل گیا، پھر اللہ نے کہا اطاعت کرو رسول کی تو نبوت ہمیں مل گئی، پھر اللہ نے کہا اطاعت کرو صاحبان امر کی تو امامت ہمیں مل گئی، پھر اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر تو ہمیں قیامت مل گئی۔ یعنی جو اصول دین ہیں پانچوں کے پانچوں وہ ہمیں قرآن سے مل گئے، توحید بھی قرآن سے مل گئی، عدل بھی قرآن سے مل گیا، نبوت بھی قرآن سے مل گئی، امامت بھی قرآن سے مل گئی، قیامت بھی ہمیں قرآن سے مل گئی۔ یعنی کوئی کہے کہ آپ کے اصول دین کہاں ہیں، کہاں سے لیے، کس کتاب سے لیے، تو ہم نے اصول دین کسی معمولی کتاب سے نہیں لیے ہیں، بلکہ پانچوں کے پانچوں اصول دین ہم نے قرآن سے لیے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن لیا ہے وارث قرآن سے، اس لیے ہمیں ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے، ہمیں تابوت قرآن میں مل جاتا ہے، ہمیں ماتم قرآن میں مل جاتا ہے، ہمیں رونا قرآن میں مل جاتا ہے، توجہ، ہمیں گریہ قرآن میں مل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو لیا ہے وارث قرآن سے۔ تو پانچوں کے پانچوں جو اصول دین ہیں وہ اس آیت میں ہم کو مل گئے۔ ہمارے اصول دین 5 ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جو بچے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں۔ کون سا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، یہ ہیں ہمارے اصول دین۔ اب جو اسلام میں اور فرقے ہیں، جو اور فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، جو اوروں کے فرقے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اصول دین کتنے ہیں، جا کے پوچھئے گا کہ اصول دین کتنے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اصول دین 3 ہیں۔ توجہ، اصول دین 3 ہیں، کون سے؟ توحید، نبوت، قیامت۔ توحید، توجہ، توحید، نبوت، قیامت، نہ عدل ہے نہ امامت، نہ عدل ہے
نہ امامت. یہاں کتنے ہیں اصول دین؟ 5. یہاں ہے 5، وہاں ہے 3. توجہ کیا آپ نے؟ یہاں اصول دین 5 ہے، نہ عدل ہے نہ امامت ہے. وہاں 3 ہیں، یہاں 5 ہے. تو ماننا پڑے گا کہ شیعہ مذہب میں اور دوسرے فرقوں میں یہ بنیادی فرق ہے 5 کا 3 کا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ہم نے اصول دین لیے ہیں قرآن سے، ہم ہر چیز لیتے ہیں قرآن سے، ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے علی والوں کو قرآن میں. تو اب آئیے چلتا ہوں میں قرآن کی طرف اور گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں اپنے موضوع عدل اور اسلام کو. اب یہ الفاظ ہیں سورہ یونس کے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ کوئی بھی امت ایسی ہے ہی نہیں جس میں میں نے نبی نہ بھیجا ہو. کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے، ہر امت میں میں نے نبی کو بھیجا، ہادی کو بھیجا، رہبر کو بھیجا. اور جب وہ نبی اپنی قوم کے درمیان آیا تو اس نے فیصلے کیے عدل کے ساتھ. غور کرنا ہے، میری گفتگو ہے عدل پر، عدل ہی پر گفتگو کروں گا، اپنے موضوع سے میں ہٹتا نہیں ہوں. اللہ نے کہا میں نے ہر امت میں نبی کو بھیجا. جب نبی قوم کے درمیان آیا تو اس نے فیصلے کیے عدل کے ساتھ، اور ایسا عدل کیا کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوا. غور کیا؟ تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا اس لیے تاکہ سوسائٹی میں عدل پھیل سکے. غور کیا؟ کیا مقصد تھا انبیاء کے بھیجنے کا؟ کیا فریضہ تھا انبیاء کا آنے کا؟ انبیاء کے آنے کا، اللہ کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے، کہ ہم نے نبی کو بھیجا تاکہ وہ عدل قائم کریں. تو انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ زمانے میں عدل قائم ہو سکے. اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اب یہ الفاظ ہیں سورہ الحدید کے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. اللہ نے کہا کہ میں نے مسلسل رسولوں کو بھیجا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مسلسل میں نے رسولوں کو بھیجا. اور میں نے رسولوں کو ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ ان کو معجزہ دے کر بھیجا. توجہ، ایسے ہی رسولوں کو نہیں بھیجا بلکہ معجزہ دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. اور میں نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور ان کے ساتھ میزان بھی بھیجی. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کر سکیں. غور کیا؟ تو رسول کس لیے بھیجے اللہ نے؟ رسول کس لیے بھیجے؟ تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو سکے. انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد تھا تاکہ زمانے میں عدل قائم ہو سکے. رسولوں کو بھیجا تاکہ زمانے میں عدل قائم ہو سکے. میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی روز سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا عدل سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر عدل سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ جائے گا، اسلام سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا تاکہ عدل قائم ہو جائے، میں نے رسولوں کو بھیجا تاکہ عدل قائم ہو جائے. اور یہ نظام اللہ نے کہا، یہ جو نظام چل رہا ہے یہ بھی عدل سے چل رہا ہے. نظام بھی عدل سے چل رہا ہے. یہ جو زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عدل کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زمین کو، میں نے پہلے مثال دی تھی، اللہ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ پھاولے مارتے مارتے پھاولے ٹوٹ جائیں لیکن زمین پر کھیتی نہ ہو سکے. غور کیا؟ اتنا سخت زمین کو اللہ نے نہیں بنایا، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ اگر پاؤں رکھے تو زمین میں دھس جائے، بلکہ جیسا عدل پر قائم کیا ہے زمین کو. یعنی یہ جو نظام پورا چل رہا ہے یہ عدل سے چل رہا ہے. انبیاء کو بھیجا عدل کے لیے، رسولوں کو بھیجا عدل کے لیے. سارا کا سارا نظام چل رہا ہے عدل سے. اور تو اور اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے وہ بھی عدل سے بنایا. غور کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو ہماری تخلیق کی ہے، ہمارے وجود کی، ہمارے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ بھی بنائی کس سے؟
عدل کی بنیاد پر. اب یہ الفاظ ہیں, میں ایسی بات نہیں کرتا, اب یہ الفاظ ہیں سورہ انفطار کے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک وسواک فعدلک. اے انسان, تو اللہ کے سامنے کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ کس چیز سے تکبر کرتا ہے؟ اس اللہ کے سامنے جس نے تجھے خلق کیا, تیرا تسویہ کیا, فعدلک, اور تجھے بنایا عدل کے ساتھ. انسان تجھے بنایا عدل کے ساتھ, یعنی انسان جو بنا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. توجہ کی, تو سارا نظام چل رہا ہے عدل سے. فعدلک, اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے عدل کی بنیاد پر, عدل سے میں نے تجھے بنایا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا عدل کے معنی کیا ہے, عدل کی کیا ڈیفینیشن ہے. عدل کی تعریف ہے جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہے اس کو وہاں رکھنا, یہ عدل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بنایا ہے عدل سے. کیا مطلب؟ یعنی آنکھیں جس جگہ رکھنے کے لائق تھیں ان کو وہاں رکھا, بھویں جس جگہ رکھنے کے لائق تھی ان کو وہاں رکھا, پلکیں جس جگہ رکھنے کے لائق تھیں, توجہ چاہتا ہوں, ان کو وہاں رکھا, ناک جس جگہ رکھنے کے لائق تھی اس کو وہاں رکھا, ناک میں جو سوراخ ہیں ان کو جس جگہ کے لائق تھے ان کو وہاں پر رکھا, زبان جس جگہ کے لائق تھی اس کو وہاں پر رکھا, ہاتھ جس جگہ کے لائق تھے اس کو وہاں رکھا, انگلیاں جس جگہ کے لائق تھی اس کو وہاں رکھا, انگلیوں پر ناخون جس جگہ کے لائق تھے ناخون وہاں پر رکھ دیے. ہمارے پورے ہاتھ پر بال ہی بال ہیں لیکن ہتھیلی پر کوئی بال نہیں, ہتھیلی پر کوئی بال نہیں, یعنی بال جس جگہ رکھنے لائق تھے بالوں کو وہاں رکھا, یعنی جو عضو جس جگہ کے رکھنے کے لائق تھا اس کو وہیں پر رکھا, وہیں پر رکھا. اب رسول نے فرمایا یا علی انتا منی بے منزلت الراس من البدن, یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے ہوتا ہے, آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے ہوتا ہے. علی ہے سر, رسول ہے بدن. اب آنکھیں سر میں, آنکھیں سر میں, ناک سر میں. علی ہے سر, آنکھیں سر میں, ناک سر میں, زبان سر میں, کان سر میں, لسان سر میں, اور تو اور عقل بھی سر میں, عقل بھی سر میں, عقل بھی سر میں. پتا چلا جو علی کا دشمن وہ عقل کا دشمن, جو علی کا دشمن وہ ہے عقل کا دشمن. یہی وجہ ہے کہ جس نے علی کو نہیں سمجھا اس نے آج تک رسول کو بھی نہیں سمجھا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ عدل قائم ہو سکے, رسولوں کو بھیجا تاکہ عدل قائم ہو سکے. سارا نظام چل رہا ہے عدل کی بنیاد پر. انسان کو پیدا کیا عدل کی بنیاد پر. اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اب یہ الفاظ ہیں سورہ مائدہ کے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ کہتا ہے کہ اے مومنو, اے ایمان لانے والو, سنو دیکھو, جب بھی اللہ کے لیے گواہی دینا تو گواہی دینا عدل کے ساتھ. توجہ, جب بھی گواہی دینا اللہ کے لیے, جب بھی گواہی دینا. ہم ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, یہی کہتے ہیں نا, ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, ماتم اللہ کے لیے کرتے ہیں, روزہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, عزاداری اللہ کے, ہر کام اللہ کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو, اگر گواہی دینا اللہ کے لیے, میرے لیے اگر گواہی دو کسی کی تو عدل کے ساتھ دینا. گواہی عدل کے ساتھ دینا. کیا مطلب؟ یعنی بک کر گواہی مت دینا. پیسے لے کر آج ہمارا معاشرہ, ہمارے حالات یہی ہے کہ جب تک کسی سے کچھ مل نہیں جاتا, کسی کے کچہری میں, کورٹ میں جا کر گواہی دینے کو تیار ہی نہیں رہتے. جھوٹ بولنا تو بڑی بات, سچ بولنے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, سچ بولنے کے بھی
پیسے لیے جاتے ہیں، بغیر پیسے کے کوئی نہ کورٹ جاتا ہے نہ گواہ بن کر کچہری جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو، جب بھی ہمارے لیے گواہی دو، جب بھی اللہ کے لیے گواہی دو تو گواہی دو عدل کے ساتھ۔ دیکھیے یہ بات ہے پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہے، کتاب کائنات، سب کے لیے کتاب ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا جب گواہی دو تو عدل کے ساتھ گواہی دینا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، عجیب بات اللہ نے کہی، اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی خاص سمودائے کی دشمنی، کسی خاص قوم قبیلے کی دشمنی تمہارے عدل میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ غور کر رہے ہیں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا۔ کیا کہا اللہ نے کہ کسی خاص سمودائے کی دشمنی، کسی خاص قوم کی دشمنی، کسی خاص گروہ کی دشمنی تمہارے عدل میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ اگر دشمن بھی ہو تو فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا، فیصلہ عدل کے ساتھ۔ دشمن بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو، کوئی بھی ہو، فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ نے جملہ کہا وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی عدل ہے جو تمہیں متقی بنا سکتا ہے، یہی عدل ہے جو تقوی تک پہنچا سکتا ہے۔ کون؟ عدل پہنچا سکتا ہے تقوی تک۔ یعنی اگر عدل نہیں تو انسان متقی نہیں۔ میں روز کہتا ہوں، اسی لیے شرط ہے کہ تقلید کرو تو عادل ہونا چاہیے، نماز پڑھو تو عادل ہونا چاہیے۔ کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے صبح عید ہے محرم ہے تو عادل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ہوا اقرب للتقویٰ، یہی عدل ہے جو تقوی کی منزلت تک پہنچا سکتا ہے، جو تمہیں متقی بنا سکتا ہے۔ یعنی اگر عدل نہیں تو کوئی متقی نہیں، اگر عدل نہیں تو کوئی متقی نہیں۔ بغیر عدل کے کوئی متقی نہیں بن سکتا، بغیر عدل کے کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ ارے جب بغیر عدل کے کوئی متقی نہیں بن سکتا تو بغیر عدل کے کوئی امام المتقین کیسے بن سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کتنا اچھا پیغام ہے ساری کائنات کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ گواہی دو عدل کے ساتھ۔ سارے انبیاء کو اللہ نے بھیجا عدل کے لیے، رسولوں کو بھیجا عدل کے لیے، ہم کو بنایا عدل سے۔ لوگوں کو کہا گواہی دو تو عدل کے ساتھ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آپس کی دشمنی تمہارے عدل میں مانع بن جائے، تمہارے عدل میں رکاوٹ بن جائے۔ نہیں، ایسا مت کرنا، عدل کرنا، توجہ، عدل کرنا۔ اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ اب یہ الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیں کتنا اچھا یہاں بھی پیغام دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے قرض مانگے، مومن کوئی تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ کوئی تم سے قرض ادھار مانگے پیسے تو اس کو دو، لیکن اس کو لکھت روپ میں لے لو۔ توجہ، لکھ لو، لکھت روپ میں لے لو کہ کتنا دیا ہے، 20,000 دیے ہیں، 50,000 دیے ہیں، کتنے دیے ہیں، اس کو لکھت روپ میں لے لو۔ جب بھی کوئی قرض مانگے تو اس کو دے دو۔ قرض دینا بڑی عبادت ہے، اور کیا، قرض مانگنا دینا بڑی عبادت ہے۔ مانگنا عبادت نہیں ہے، دینا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہم ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا عالم یہ ہے کہ قرض مانگ تو لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ لوگوں کے قرض لے لے کر جیب بھر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، موبائل خرید لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، لیکن کسی کا قرض لے کر واپس نہیں دیتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ امانتوں کو واپس کرو، ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں۔ تو قرض لے کر اب معاشرہ ایسا تنزلی میں پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی سیدھا سادہ انسان بیچارہ قرض واپس لینا چاہے تو اس کی بول چال ہی بند ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک نہیں مانگا، واپس نہیں مانگا، بہت اچھے حالات تھے، تعلقات آپس میں، سلام دعا بہت اچھی تھی،
لیکن جیسے ہی مانگنا شروع کر دیا، اب کرتے رہیے فون پر فون، کال نہیں اٹھے گی، اب کال نہیں اٹھے گی۔ کیوں بھائی؟ جب آپ نے قرض لیا ہے تو واپس کیوں نہیں دے رہے؟ کسی نے اگر قرض لیا ہے، اس نے اپنی ضرورتوں کو روک کر، اپنے خرچوں کو روک کر ہماری خرچوں کو پورا کیا ہے، ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے، تو اب ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی اس کو واپس کریں۔ اور شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب قرض لو تو جتنا لو اس سے زیادہ واپس کرو، یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ اگر کسی سے 50,000 لو تو 50,000 واپس نہ کرو، 51,000 واپس کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مستحب ہے کہ جب قرض واپس کرو، لیکن ہمارا تو زیادہ دینا تو بڑی بات، جتنا لیتے ہیں اتنا ہی نہیں دیتے، توجہ کی آپ نے، اتنا ہی واپس نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہوتی ہے بھیک، خیرات۔ توجہ، ہاتھ دونوں میں پھیلایا جاتا ہے، قرض میں بھی ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، خیرات میں بھی ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، دونوں میں ہاتھ پھیلتا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق سن لیجئے گا تو شاید اس بات سمجھ میں آ جائے۔ خیرات میں اور قرض میں فرق کیا ہے؟ ہاتھ تو دونوں میں پھیلانا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو قرض لیا جاتا ہے اس کو واپس دیا جاتا ہے، توجہ، جو قرض لیا جاتا ہے اس کو واپس دیا جاتا ہے، لیکن جب خیرات لی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں دی جاتی۔ سمجھ لیا؟ پہنچ گئی بات؟ کیا فرق ہے؟ خیرات واپس نہیں ہوتی، قرض لیا تو دینا پڑے گا۔ تو اگر عزت والے ہو، اگر قرض لیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر کہہ کر ادھار لیا ہے، قرض لیا ہے تو واپس دینا پڑے گا، اور اگر خیرات مانگی ہے، صدقہ مانگا ہے تو پھر واپس مت کرو۔ اب واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑے ناک والے ہو، عزت والے ہو، عزت والے ہو کہ ہم، تو پھر واپس دینا پڑے گا۔ اگر خیرات نہیں مانگی، صدقہ نہیں مانگا، خمس نہیں کھایا، زکوٰۃ نہیں کھائی، یا تو یہ کہو کہ ہم نے آپ کی زکوٰۃ کھا لی، آپ کا خمس کھا لیا، تو پھر واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی تسلی مل جائے گی کہ خیرات دے دی۔ لیکن عزت والے ہو، قرض مانگا ہے تو پھر واپس دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم سے کوئی قرض مانگے تو اس کو دو، اور اس کو لکھت روپ میں لے لو۔ اب یہ الفاظ ہے سورہ بقرہ کے، اللہ نے کہا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَهُوَ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اللہ نے کہا کہ اگر قرض دینے والا جاہل ہو، بیچارہ جاہل ہو، قرض دینے والا یا لینے والا، دونوں، قرض دینے والا یا لینے والا جاہل ہو، ڈرپوک ہو، ان پڑھ ہو، ڈرپوک ہو، کم عقل ہو، تو وہ لکھوائے اپنے ولی سے عدل کے ساتھ۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یعنی کسی کی استطاعت نہیں ہے لکھنے کی، عالم جاہل ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ولی سے لکھوائے گا عدل کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو جو لکھ رہا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے۔ جو ولی ہے، جو لکھ رہا ہے، ولی جو ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا لیا اتنا لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جاہل ایسے نہیں پتا۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے بیچارے نے لیے ہیں 40,000، آپ نے وہاں پر ٹاک دیے 50,000، اب اسے کیا پتا بیچارے کو۔ اللہ نے کہا کہ اگر قرض لینے والا، دینے والا جاہل ہو، ڈرپوک ہو، کم عقل ہو، تو وہ لکھوائے اپنے ولی سے عدل کے ساتھ، یعنی جس کو ہم ولی بنائیں، ہم اسے عادل ہونا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں؟ ہمارا بنایا ہوا ولی، ہمارا جس کو ہم ولی بنائیں، اللہ نہیں، ہم انسان جس کو ولی بنائے اس کو ہونا چاہیے عادل۔ ارے جو ہمارا بنایا ہوا ولی ہے اسے تو عادل ہونا چاہیے، تو جو علی اللہ کا ولی ہے، صلوات پر محمد و آل محمد، جو اللہ کا ولی ہے اسے
تو علی ولی جو ہے، جب اللہ کا ولی ہے تو وہ عادل ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ جس کو تم ولی بناؤ اپنے لیے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے. جس کو تم یعنی جس کو ہم انسان بنائیں تو اس میں کم سے کم 4 صفتیں ہونی چاہیے. 4 صفتیں اس میں ہونی چاہیے. کس میں؟ جو ہمارا بنایا ہوا ولی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے. جس کو ہم ولی بنائیں کم سے کم یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے. تو جس کو ہم ولی بنا رہے ہیں اسے عالم ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے. جسے ہم ولی بنا رہے ہیں اسے شجاع ہونا چاہیے، بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے. شجاع ہونا چاہیے. ہمارا ولی، ہمارا بنایا ہوا ولی عالم ہونا چاہیے، ہمارا بنایا ہوا ولی شجاع ہونا چاہیے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور بھگوڑا ہو، بھگوڑا ہو، کوئی کہے میں اللہ کا ولی ہوں اور سب سے بڑا جاہل ہو، تو سمجھ لینا اللہ کا ولی نہیں ہے. اب دنیا نے جن کو ولی مانا، ایک سے ایک بڑے جاہل، ایک سے ایک بڑے ڈرپوک. ارے اگر جاہل نہ ہوتے، اگر جاہل نہ ہوتے تو پھر قدم قدم پر کیوں کہتے کہ علی نہ ہوتے؟ تو ہم ہلاک ہو جاتے. اتنے بڑے جاہل تھے، الٹے سیدھے مسئلے، الٹے سیدھے فیصلے بس کر رہے ہیں کیونکہ علم نہیں تھا، اللہ کے بنائے ہوئے ولی نہیں تھے. اگر اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہوتے تو پھر عالم ہوتے، شجاع ہوتے، بہادر ہوتے، عالم ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، سمجھدار ہوتے، صاحب فکر ہوتے. لیکن چونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے تو سب سے بڑے جاہل. جیسے انسان خود جاہل ویسے ہی جس کو بنائے وہ بھی جاہل، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے ویسے کا ہی انتخاب کرتا ہے. تو بڑے بڑے جاہل، الٹے سیدھے فیصلے. اب دیکھیے 2 لوگ تھے ٹھگ ٹائپ کے، 2 لوگ تھے. ان کا دھندا ہی ایسے چلتا تھا. کیسے؟ سن لیجئے. 2 لوگ تھے، وہ ایک مومنہ کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ آپ بڑی مومنہ ہیں، بہت اچھی ہیں، ہم آپ کو پیسے دے کر جا رہے ہیں، یہ ہماری امانت ہے، جب ہم آئیں تو ہم کو واپس کر دینا. یہ ہمارے 40,000 روپیہ رکھ لیجئے، 50,000 روپے ہیں یہ ہمارے، رکھ لیجئے، ہم جب آئیں گے کچھ دن کے بعد تو واپس کر دینا. لیکن ایک شرط کے ساتھ واپس کرنا. کون سی شرط؟ کا شرط یہ ہے کہ جب دونوں ساتھ آئیں تب واپس کرنا. اگر اکیلا کوئی آ جائے اور 50,000 روپے مانگنے لگے تو واپس مت کرنا، جب ساتھ آئیں تو دینا. کا ٹھیک ہے. اب یہ چلے گئے. کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں سے ایک آ گیا اور آنے کے بعد اس سے کہا مومنہ سے کہ لاؤ جو پیسے دیے تھے 50,000 روپے وہ واپس کرو، مجھے دو. میں آ گیا. کہا تم نے تو کہا تھا جب 2 آئے تو دینا، جب دونوں آئے تو دینا، ایک آئے تو مت دینا. تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، اس کا تو انتقال ہو گیا. یہ ٹھگ تھے، ٹھگ ٹائپ کے. کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. کہا میں کیسے مان سکتی ہوں، کوئی گواہ ہے؟ اب اس نے کیا کیا، لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. 1,000 روپے بانٹے 4-5 لوگوں کو. مسئلہ تھا 50,000 کا، 5,000 میں 50,000 مل رہے تھے. توجہ. اللہ نے کیا کہا کہ جب گواہی دو تو عدل کی گواہی دو، بک کر گواہی مت دو، پیسے لے کر گواہی مت دو. اب اس نے لوگوں کو 1,000 روپے کے یاد ذرا سی یہ کہنا ہے کہ وہ ایک آدمی مر گیا اور وہاں پر دفن ہے. 1,000 روپے دیے اس نے چند لوگوں کو اور لے کر اس مومنہ کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ انتقال ہو گیا، اس کی فلاں جگہ تدفین ہوئی ہے، قبر بھی آئی ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ مر چکا ہے اور یہ زندہ ہے، اس کو واپس کر دیجئے. اس نے 50,000 روپے اس کو واپس کر دیے، پیسے لے کر چلا گیا دور. اب کچھ دن کے بعد وہ دوسرا بھی آ گیا. توجہ. جس کے لیے کہا تھا مر گیا، اب کچھ دن کے بعد اگلے دن وہ بھی ٹپک پڑا، وہ بھی آ گیا. اور آنے کے بعد جی بی بی جی وہ جو پیسے رکھوائے تھے ذرا وہ 50,000 روپے ہمارے واپس کر دیجئے. اب وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ تم تو مر گئے تھے، تم کہاں سے زندہ ہو گئے ہیں؟ کہ وہ تو میں نے پیسے اس کو دے دیے، 50,000 پورے اس کو دے دیے. کہا کیوں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ آپ مر چکے ہیں، وہ اکیلا وارث بچا تھا، اس کو میں نے پیسے واپس کر دیے. اب آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں مرا، میں تو زندہ ہوں، تیری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے پیسے واپس کر. اب یہ مقدمہ پہنچ گیا جاہلوں کی دربار میں، جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے.
ان کے دربار میں پہنچ گیا, پورا فیصلہ سنا, پورا قضیہ سنا, اور پورا قضیہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بھیا مومنہ صاحبہ ضعیفہ جی آپ کو تو پیسے واپس دینے پڑیں گے. اس میں اس کی کیا خطا ہے, زندہ ہے, اس کو پیسے واپس دینے پڑیں گے. اب وہ بیچاری کہاں سے 50,000 روپے کہاں سے واپس دے. آخرکار جب اس نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, اب یہ فیصلہ پہنچ گیا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں. جو اللہ کا نیک ولی تھا, جو عالم تھا, جو شجاع تھا, اس کے پاس فیصلہ پہنچ گیا کہ بھائی مولا علی نے دونوں کی باتیں سنی کہ ایسے ایسے 50,000 روپے دیے تھے, اور اس نے جو ہے کہا تھا کہ جب دونوں آئیں تو دینا. اس میں سے ایک اس نے کہا کہ میں مر گیا ہوں, دوسرا مر گیا ہے, اور وہ پیسے پورا جو ہے وہ لے کر چلا گیا. مولا علی اس سے فرماتے ہیں کہ بھیا پیسے تو تم کو ملیں گے, جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے صحیح کیا, پیسے تو تجھ کو 50,000 روپے ملیں گے. بہت اچھی بات ہے, خوش ہو گیا. لیکن یہ بتا کیا تو نے واقعاً شرط رکھی تھی؟ کیا یہ شرط سچ بات ہے کہ تو نے شرط رکھی تھی کہ جب دونوں ساتھ آئیں تو دینا؟ دیکھیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صاحب فکر ہوتے ہیں, وہ عقل مند ہوتے ہیں. کہ کیا تو نے شرط رکھی تھی کہ جب دونوں آئیں گے تو دینا؟ کہا مولا میں نے شرط رکھی تھی, دیکھو اس کو دے دیا, اس نے اکیلے کو پیسے دے دیے. کہ کیا تو نے شرط رکھی تھی, اتنا بتا. کہا مولا میں نے شرط رکھی تھی کہ جب دونوں آئے تو دینا. اب مولا علی فرماتے ہیں پیسے یہ رکھے ہیں مل جائیں گے, لیکن پہلے اس کو لے کر آ. صلوات پر محمد و آل محمد. پیسے مل جائیں گے یہ رکھے, لیکن پہلے اس کو لے کر آ. تو جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, وہ صاحب فکر ہوتے ہیں, وہ عالم ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا, امام اللہ نے بتایا, قرآن نے بتایا کہ جب تم جاہل ہو اپنا ولی بناؤ تو عالم ہونا چاہیے, جاہل نہیں ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے, ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی دھمکی دے دے کہ تو نے تو 50,000 ہی تھے میرے تو, اور وہ کہتے ہیں ہاں 40 نہیں تھے 50 ہی تھے. ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے ولی کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے, ولی کو شجاع ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں اس میں جو گواہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے, کم سے کم عادل ہونا چاہیے, یعنی عدل والا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے, گواہ عادل ہونا چاہیے. ارے جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں, اس نے اس کے سامنے پیسے لیے, اس نے اس کے سامنے لیے, گواہ ہو تو عادل ہونا چاہیے. ہم گواہ رکھتے ہیں عادل, عادل گواہ ہونا چاہیے. تو جس کو اللہ نے رسالت کا گواہ بنایا ہو, جو علی رسالت کا گواہ ہو, جو علی رسول کی رسالت کا گواہ ہوگا, وہ علی کتنا بڑا عادل ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں, امانتوں کے وارث ہیں. اب اللہ نے فرمایا, سورہ احزاب کے الفاظ ہیں, انا ارزنا الامانتا علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی امانت کو پیش کیا زمین کے سامنے, آسمان کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. میں نے اپنی امانت کو, اللہ نے کہا میں نے اپنی امانت کو. اب مفسرین نے لکھا کہ امانت سے مراد ہے دین. دین ہے اللہ کی امانت. توجہ, دین کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اب یہ وجہ ہے جو نبی گزرے ہیں, جناب آدم گئے دنیا سے, انہیں پتا تھا ہمارے بعد دوسرا نبی آ جائے گا, جناب موسیٰ کے ہمارے بعد دوسرا, سب نبی ہمارے بعد آتے رہیں گے. لیکن جب ہمارے رسول کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن میں ہے, حدیثوں میں ہے, تاریخوں میں ہے کہ جب جو کافر تھے وہ رسول کو اتنا بڑا امین سمجھتے تھے کہ ساری امانتیں رسول کے پاس رکھ کر جاتے تھے کہ یہ بہت بڑے امین ہیں, امانت دار ہیں. لیکن جب رسول نے مدینہ مکہ چھوڑا ہے اور مدینہ گئے ہیں شب ہجرت, تو ساری کی ساری جو کافروں کی امانتیں تھیں وہ مولا علی کے حوالے کر دی. غور کیا, ساری امانتیں مولا علی کے حوالے کر دی کہ یا علی یہ امانتیں دے کر واپس پھر مدینہ آ جانا. ساری امانتیں, ایک صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد. ساری کی ساری امانتیں پہنچا دی مولا علی کو, ساری امانتیں مولا علی کے حوالے کر دی. یعنی علی جو ہے وہ امین تھے, ساری امانتیں مولا علی کے پاس.
اب یہ دین ہے اللہ کی امانت. قرآن میں اللہ نے کہا کہ دین میری امانت ہے. دین ہے اللہ کی امانت. تو جب رسول کو پتا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو جو دین اللہ کی امانت ہے اسے لوگوں میں ایسی چھوڑ کر چلے گئے. امانتوں کو واپس کرو جو امانتوں کے وارث ہے. تو جو دین اللہ کی امانت ہے اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے کہ تم خود کر لینا, خود وارث بنا لینا, جو اچھا لگے اس کو دین کا وارث بنا دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو یعنی کافروں کی جتنی امانتیں تھیں علی کو دیں, اور رسول اللہ کی امانت چھوڑ کر چلے گئے. یعنی رسول کو کافروں کی امانت کا تو اتنا خیال تھا کہ اپنا گھر نہیں چھوڑا, شہر نہیں چھوڑا, گھر سے باہر قدم نہیں رکھا جب تک امانتوں کو علی کے حوالے نہیں کر دیا. کافروں کی امانت کا اتنا خیال اور اللہ کی امانت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو ماننا پڑے گا کہ جس رسول نے کافروں کی امانتیں علی کے حوالے کی تھی, اسی رسول نے اللہ کی امانت دین بھی علی کے حوالے کیا تھا. دین علی کے حوالے کیا تھا. اچھا دین ہے کیا چیز؟ کیا ہے دین؟ دین کیا, کس کو کہتے ہیں دین؟ رسول کی حرکات سکنات کا نام دین ہے. توجہ, رسول کے حرکات, جو رسول کہیں, رسول بلائیں تو آنا دین, رسول بھیجیں تو جانا دین. یعنی رسول کے حرکات سکنات کا نام دین ہے. پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جو دین دے وہ لے لو, جس سے دین روکے وہ اس سے رک جاؤ. لیکن رسول کے لیے قرآن میں ملے گا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لے لو. توجہ, جو رسول دے, دین بتا رہا ہوں, دین کیا ہے, ایمان کیا ہے. جو رسول دے وہ لے لو, جتنا دے اتنا لے لو. بحث مت کرنا, لڑائی مت کرنا, جھگڑا مت کرنا. جو دے وہ لے لو, جتنا دے اتنا لے لو. ایک دے ایک لے لو, دو دے دو لے لو. یعنی اگر رسول کہے کہ میں تم کو دو چیزیں دے رہا ہوں, ایک قرآن ایک اہل بیت. سمجھو, جو رسول دے لے لو, جتنا دے اتنا ہی لے لو, اتنا ہی لے لو. ایک دے چپ چاپ ایک لے لو, دو دے خاموشی کے ساتھ دو لے لو. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے تو ایک ہی کافی ہے تو سمجھ لینا دین سے خارج ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ, جو رسول دے, رسول کی حرکات سکنات کا نام دین ہے. جو رسول کہے اس چیز کا نام دین ہے. اب اسی دین نے, اسی رسول نے فرمایا مولا علی کو شب ہجرت کہ یا علی آج آپ کو میرے بستر پر سونا ہوگا, آج آپ کو بستر پر سونا ہوگا, لیٹنا نہیں ہوگا, سونا ہوگا, سونا ہوگا بستر پر میرے. اور یا علی آج ہے خطرے کی رات. توجہ, خطرے کی رات ہے, بڑا خطرہ ہے. ایک بار نہیں 13 مرتبہ مولا علی کو کہا آج ہے خطرے کی رات, آج ہے خطرے کی رات. تو یہ رسول بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج خطرے کی رات ہے؟ یا علی آج خطرہ ہے, سونا ہوگا, آج خطرہ ہے, خطرہ ہے, کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف, بات تو قرآن سے ہوگی نا, تو قرآن کی طرف چلتا ہوں کہ یہ رسول بار بار کیوں کہہ رہے ہیں. اب یہ الفاظ ہے سورہ بقرہ کے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. جناب اسماعیل سے کہا کہ بیٹا بتاؤ, خواب دیکھا ہے, تم کو ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ کیا معاملہ ہے, کیا رائے ہے تمہاری؟ کہ بابا جو کچھ خواب دیکھا ہے وہ آپ پورا کر دیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, میں جو ہوں صبر کروں گا. جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ پورا کر دیجئے. میں کہتا ہوں اے ابراہیم, یہ بیٹا ہے آپ کا, خون ہے آپ کا, اولاد ہے آپ کی, ملکیت ہے آپ کی, تو پھر آپ ہی کا ہے تو اٹھا کر لے جائیے, ہاتھ پیر باندھیے, ذبح کر دیجئے. یہ اس کو بتا کیوں رہے ہیں, کہہ کیوں رہے ہیں کہ چھری چلانی ہے, ذبح کرنا ہے؟ یہ اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ, یہ اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اٹھا کر لے جائیے اور اسماعیل کو ذبح کر دیجئے. تو عجب نہیں ابراہیم کا جواب آئے گا کہ خاموش, اگر میں ایسے ہی اسماعیل کو لے جاتا
اور نہ بتاتا کہ گلے پر چھری چلنی ہے تو دنیا کہتی اسماعیل کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اسماعیل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے۔ اگر اسماعیل کو پتہ ہوتا تو بوڑھے باپ سے ہاتھ چھٹا کر بھاگ جاتے، ہاتھ چھٹا کر، اگر یہ پتا ہوگا سوا چھری چلنی ہے تو جان بچا کر بھاگ جاتے، جان بچا کر بھاگ جاتے۔ اب سمجھ میں آیا یہ رسول بار بار کیوں کہہ رہے ہیں علی آج خطرے کی رات ہے، علی آج خطرے کی رات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول نہ بتاتے تو دنیا کہتی علی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، علی کو خطرے کا یہ کون سی فضیلت ہے، علی کو تو خطرے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے اگر خطرے کا پتہ ہوتا تو جان بچا کر بھاگ جاتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے علی سے رسول بار بار کہ یا علی آج خطرے کی رات ہے، یا علی آج خطرے کی رات ہے، آج آپ کو میرے بستر پر سونا ہوگا، آج میرے بستر پر سونا ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں، بس آخری جملہ، مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ سونے سے جان بچ جائے گی؟ سونے سے جان بچ جائے گی کیا مطلب؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن رسول پر حملہ کر دے اور علی سوتا کا سوتا رہ جائے، ایسا نہ ہو جائے کہیں یا رسول اللہ کہ علی اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا ساری زندگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی سوتا کا سوتا رہ جائے، تو میرے سونے سے جان بچے گی نا آپ کی؟ کہ ہاں یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو علی سو گئے، سکون سے، بڑے سکون سے سو گئے، ٹھیک ہے علی سو گئے، قرآن نے بھی کہا علی سوئے، ٹھیک ہے۔ جب علی سو گئے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آج علی کے سونے کی قیمت کیا ہے؟ سمجھو، آج علی کے سونے کی قیمت بتائیں، قیمت کیا ہے؟ بتائیں مجھے کیا ہے قیمت؟ قیمت ہے رسول کی زندگی۔ بڑا جملہ بہت آہستہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کیا ہے آج؟ رسول کی زندگی۔ علی کے سونے کی قیمت ہے رسول کی زندگی۔ تو اب ذرا سوچو کہ جس علی کے سونے کی قیمت ہو رسول کی زندگی، تو اس علی کے سانسوں کی قیمت کیا ہوگی؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ کی، تو ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کی جان، جس کے سونے سے علی کی، رسول کی جان بچتی ہے۔ جو سو جائے تو رسول کی جان بچ جائے۔ یہ ہے اللہ کا ولی، جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، جو شجاع ہے، بہادر ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ آج خطرہ ہے۔ جب خطرہ ہوتا ہے، پولیس پیچھے ہو یا چور پیچھے ہو یا دشمن پیچھے ہو، تو گھر میں کسی کو نیند نہیں آتی، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ کوئی سو کر دکھائے، اس کے پیچھے دشمن ہو، پھر گھر میں سو کر دکھائے۔ تو رسول بتا بھی رہے ہیں کہ آج خطرے کی رات ہے، آج خطرے کی رات ہے۔ تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر گئے، ہاتھ پیر باندھے، چھری چلائی، اللہ نے دنبا بھیج دیا، جناب اسماعیل کی جان بچ گئی۔ اگلے دن جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کو تیار کرنے لگی تو دیکھا گلے پر ایک نشان تھا، گلے پر ایک نشان تھا۔ فوراً جناب ابراہیم کو بلایا، کہ ابراہیم سچ بتانا یہ گلے پر میرے لال کے نشان کیسا ہے، یہ گلے پر کہیں کا نشان ہے۔ جناب ابراہیم نے سارا قصہ بتایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، میں اسماعیل کو کل ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے کر گیا تھا، اسماعیل کے ہاتھ پیر میں نے باندھے اور اس کے گلے پر میں نے چھری چلائی، اللہ نے دنبا بھیج دیا، اسماعیل کی جان بچ گئی۔ یہ جو گلے پر نشان ہے یہ چھری کا نشان ہے، گلے پر یہ اسی چھری کا نشان ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، کچھ کہا تو نہیں جناب ہاجرہ نے، لیکن اسی صدمے سے بیمار ہو گئیں، سنا بیمار ہو گئیں، اور اللہ سے کہا یا اللہ اگر دنبا نہ آیا ہوتا تو میرا تو اسماعیل ذبح ہو گیا ہوتا،
اسماعیل کے گلے پر چھری چل گئی ہوتی۔ اسی صدمے میں 3 مہینے کے اندر جناب ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اے ہاجرہ، آپ کا اسماعیل بھوکا تو نہیں تھا؟ آپ نے تو کھانا کھلا کر بھیجا تھا نا؟ بھوکا تو نہیں تھا؟ پیاسا تو نہیں تھا؟ جلتی زمین پر آپ نے اسماعیل کو تڑپتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے چھری چلتے ہوئے تو نہیں دیکھی؟ ذرا سا نشان دیکھا، بیمار ہو گئیں؟ گلے پر ذرا سا چھری کا نشان دیکھا، بیمار ہو گئیں؟ ذرا کربلا میں آئیے گا، آپ جیسی نہ جانے کتنی مائیں ہیں، ہمارا سلام ہو کربلا کی ماؤں کا۔ ہر ماں عاشور کے دن یہی کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی قربانی ہو جائے، سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش خیموں میں آ جائے۔ اجرکم اللہ عزادارو، کربلا میں ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام فروہ۔ یہ جناب حسن کی زوجہ ہیں، جناب حسن کی زوجہ ہیں۔ جب مدینے سے چلی تھی تو اپنے ساتھ نئے نئے لباس لے کر چلی تھی کہ جب میرا قاسم دولہا بنے گا تو اس کو تیار کروں گی، جب قاسم کی شادی ہوگی تو اس کو میں تیار کروں گی۔ عزیزو، یہ وہ بی بی ہے ام فروہ جو ساری زندگی امام حسین کے سامنے نہیں آئی۔ شب عاشور مصلی پر بیٹھی ہیں جناب ام فروہ، جناب قاسم کو قریب بلایا اور بلا کر کہتے ہیں قاسم جاؤ چچا کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ کل مرنے والوں میں تمہارا نام ہے یا نہیں، کل تمہاری قربانی ہوگی یا نہیں۔ جناب قاسم وہاں پہنچے جہاں امام حسین تشریف فرماتے۔ امام حسین نے آنے کی آہٹ محسوس کی، مڑ کر دیکھا تو یتیم بھتیجا کھڑا ہوا ہے، یتیم بھتیجا کھڑا ہوا ہے۔ قریب بلایا، سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا تو فوراً فرماتے ہیں قاسم آج تو تمہارے بدن میں بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے میرے لال قاسم آپ کے اندر۔ اس کے بعد جناب قاسم فرماتے ہیں، جناب قاسم فرماتے ہیں چچا جان کیا مرنے والوں میں میرا نام ہے، کیا کل میری قربانی ہوگی؟ جناب امام حسین دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ عجب نہیں بھائی یاد آ گیا ہو، حسن یاد آ گئے ہوں۔ ہاں ہاں، مدینے کا رخ کر کے فرماتے ہیں اے بھائی حسن کاش آپ میرے ساتھ ہوتے، بھائی میں کربلا میں اکیلا رہ گیا، میرے ساتھ بہنیں ہیں، میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ کلثوم ہے، میرے ساتھ سکینہ ہے، اے میرے بھائی کاش آپ میرے ساتھ ہوتے، یہاں تنہائی میں آپ میرے ساتھ ہوتے۔ اجرکم اللہ زادارو، حسین کوئی جواب نہیں دیتے قاسم کو۔ قاسم اپنے خیمے میں واپس آ گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ ام فروہ فرماتی ہیں قاسم میرے لال کیا ہوا، چچا نے کیا جواب دیا؟ قاسم فرماتے ہیں اماں چچا نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، چچا کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ زادارو، اجرکم اللہ۔ جناب ام فروہ فوراً اٹھی، جناب زینب کے خیمے میں چلی گئیں۔ جناب زینب سے فرماتی ہیں شہزادی آپ بطول کی نائب ہیں، نائب ہیں، میں آپ کے سامنے خیرات مانگنے آئی ہوں، میری جھولی میں خیرات ڈال دیجئے۔ شہزادی زینب ذرا میرے ساتھ مولا حسین کے خیمے میں چلیے، حسین کے خیمے میں میرے ساتھ چلیے۔ جناب زینب جناب ام فروہ امام حسین کے خیمے میں پہنچی، امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی بھابی کو آتے ہوئے دیکھا فوراً استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ بھابی آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا حسین یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ کل مرنے والوں میں ان کے بیٹے قاسم کا نام ہے یا نہیں، کل قاسم کی قربانی ہونی ہے یا نہیں۔ بس یہ جملہ سنا امام حسین فرماتے ہیں بھابی جان حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے کل آپ کے قاسم کی قربانی ضرور ہوگی، سب کے لاشیں خیموں میں آئیں گے، سب کی لاش پہچان لی جائے گی، مگر جب قاسم کی لاش آئے گی پہچاننے میں نہیں آئے گی، قاسم کی لاش کو کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اجرکم اللہ زادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، عاشور کا دن نمودار ہوا،
حسین کے اصحاب و انصار ایک ایک ہو کر شہید ہو رہے ہیں، اونو محمد شہید ہو رہے ہیں، زینب کی گود اجڑ رہی ہے، لیلا کا لال خون میں تر بتر ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا جب حسین نے آواز دی، قاسم اب تیار ہو جاؤ۔ تیاری کا نام آیا، جناب ام فروا اٹھی، وہی صندوق لائیں جو مدینے سے لے کر آئی تھی، جناب زینب کے پاس پہنچی، کہا شہزادی زینب میں نے منت مانگی تھی کہ جب میرا لال دولہا بنے گا اپنے لال کو تیار کروں گی۔ شہزادی زینب آپ میرے لال قاسم کو تیار کیجئے۔ جناب زینب نے جناب قاسم کو تیار کیا، امام حسین آئے، جناب قاسم کے سر پر امامہ باندھا۔ یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی۔ ارے بڑا پیار ہوتا ہے بھائیوں سے بہنوں کو، بڑا پیار ہوتا ہے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ نے بھائی کو کپڑے پہنا دیے، بابا آپ نے بھائی کے سر پر امامہ لگا دیا، ذرا مجھے اجازت دو میں بھائی کو جوتیاں پہناتی ہوں، میں اپنے بھائی قاسم کو جوتیاں پہناتی ہوں۔ جناب سکینہ نے بھائی قاسم کو جوتیاں پہنائیں۔ یہ واحد شہید ہے کربلا کا، چھوٹا شہید ہے۔ جو بھی شہید کربلا میں گیا نا وہ خود سے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یہ سب سے چھوٹے شہید ہے جناب قاسم، واحد شہید ہیں جسے حسین نے گود میں اٹھایا، گھوڑے پر بٹھایا۔ جناب قاسم میدان میں آئے۔ اب نظارہ یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ 1,00,000 کے لشکر پر جناب قاسم کی نظریں ہیں، قاسم کی نظریں ہیں لشکر پر، حسین کی نظریں ہیں جناب قاسم پر، جناب زینب کی نظریں ہیں امام حسین کے چہرے پر، جناب ام فروا کی نظریں ہیں جناب زینب کے چہرے پر۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا جب یہ قاسم، یہ یتیم حسن زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا۔ اجرکم اللہ، عزادارو ہمیں ماتم کرنا ہے، تابوت اٹھانا ہے، اس کا تابوت اٹھانا ہے جس کی لاش حسین ڈھونڈ نہ سکے۔ ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر حسین بلندی سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، ام فروا مصلی پر سجدے میں گری، کہ اللہ میرے قاسم کی قربانی قبول کرنا۔ اجرکم اللہ۔ حسین دوڑے، حسین مقتل میں دوڑے، ارے ظالمو تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، ہائے تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ حسین قاسم کی طرف پہنچے، جب حسین پہنچے نا، سن لیجئے جملہ، جب مقتل میں پہنچے حسین تو آواز دی، قاسم میرے لال قاسم، میرے لال قاسم، حسین کو آواز دو میرے لال کہاں ہو؟ اس لیے کہ اکبر کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے لال قاسم تمہاری لاش کہاں پر ہے؟ مجھے آواز دو۔ جب کوئی آواز نہیں آئی قاسم کی تو امام حسین فرماتے ہیں قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے، وقت کا امام آواز دے رہا ہے، بتاؤ کہاں پر ہو؟ بھئی یہ کہنا تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہونے لگے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اجرکم اللہ زادارو، امام زمانہ فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس نازک شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں، بائیں طرف کی پسلیاں، دائیں طرف۔ کربلا میں ہر شہید کی لاش پر، شہید ہونے کے بعد لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، مگر قاسم ابھی زندہ ہے، قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین جب لاش پر پہنچے نا تو کس طرح سے
जनाब कासिम के टुकड़ों को उठाया। जानते हैं कैसे उठाया? जैसे कोई माली अपने बाग में जाता हो और बाग से फूल उठाता है। माली कैसे फूल उठाता है? जब बाग में जाता है फूल उठाता है। कोई फूल इधर से उठा लेता है, कोई फूल इधर से उठा लेता है, एक फूल इधर से उठा लेता है। ऐसे हुसैन ने कासिम की लाश उठाई, एक टुकड़ा इधर से उठा लिया, एक टुकड़ा इधर से उठा लिया, एक टुकड़ा इधर से उठा लिया, गठड़ी में जमा किया, गठड़ी में जमा किया, खेमे में लेकर आए। जनाब इमाम हुसैन खेमों में कासिम की लाश लाए। उम्मे फरवा कहती है, ए मेरे मौला, मेरा कासिम छोटा जरूर था मगर इतना छोटा नहीं था कि लाश गठली में आ सके। हाय हाय मेरे कासिम, इन्ना लिल्लाहि